अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्रैब पे खुशामदीद। आपका होस्ट आमिर अली ऑन स्पेशल टीवी विद द टॉपिक्स। जैसा कि हम मेनली फोकस करते हैं, इट्स मूविंग अराउंड द इकोनॉमी एंड स्पेशली द रीजनल इकोनॉमी। फॉर दैट हमारे मेहमान भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक डिफरेंट एरिया से आते हैं, जो अपने एरियाज में बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहसिन साहब, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब, और उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। सर सैयद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू वेरी मच आमिर साहब। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट वाज योर एग्जैक्टली बैकग्राउंड, दैट हाउ डिड यू डाइवर्सिफाइड योरसेल्फ टू दिस एरिया, स्पेशली फॉर हाउ टू डिजाइन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एंड फिर इसके साथ हम आगे आपसे पूछेंगे कि एक्चुअली स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। But first of all, please a small introduction from your side. Basically, I'm a pilot and an electrical engineer. And after graduation from UET Lahore, I went to Saudi Arabia and I was working as a design engineer with South Consult. And I was part of the team which designed Jubail Industrial Zone. There I learned how to design industrial zone. And it is one of the biggest industrial zones of Saudi Arabia. वहाँ पे सीमेंट और स्टील की सड़कें हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, पानी है, वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। एक मैसिव प्रोजेक्ट था। मेरा काम था उसका इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम सिस्टम डिज़ाइन करना। मैंने वो 6 महीने में डिज़ाइन कर दिया। तो हमारे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर थे, पाकिस्तानी अमेरिकन थे, उन्होंने मुझे कहा, मोहसिन ये जो सड़कें और ये सब कुछ वाले जो बाकी लोग बना रहे हैं ये स्लो हैं, तुम इनको कंप्यूटर्स के ऊपर जल्दी बना दो। तो इत्तेफाक से मैं सिविल इंजीनियर भी बन गया, मैं फायर फाइटिंग इंजीनियर भी बन गया, मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी बन गया। फिर वहाँ से मैं अमेरिका गया, मैंने मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन की। ये जो आपके फ़ोन्स के अंदर जो सर्किट्स हैं, आई एम ए सर्किट डिज़ाइनर। वहाँ से फिर मैंने लोड मैनेजमेंट सिस्टम की कंपनी को ज्वाइन किया, मैग्रो एडिसन कंपनी को। और हमने 5 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया, जब वहाँ पे बिजली का शॉर्टेज होती थी तो ब्राउन आउट्स को ख़त्म करने के लिए लोड मैनेजमेंट की, जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों था। रेडियो से मैसेजेस जाते थे, 20-20 टन के एयर कंडीशनर्स को 15-15 मिनट के लिए ऑफ़ करते थे। 10-10 हज़ार मेगावाट हम सिस्टम से हटा देते थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता था कि जनाब बिजली उनके एयर कंडीशनर की बंद हुई है। अभी इतना डाइवर्सिफाइड करैक्टर, लेकिन कुछ चीज़ों ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि लोड मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्पेशली व्हेन ही वाज इन सऊदी अरेबिया। हम ये समझते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इंडस्ट्रियल जोन जो है ये बड़ी इजी सा प्रोजेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को, ये भी एक तरह की एक क्लाउड सिस्टम बनता है पूरा, और उसके तहत आके आप एक इंडस्ट्रियल जोन को डेवलप कर सकते हैं या उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर मैं डायरेक्टली उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, योर अचीवमेंट्स इन पाकिस्तान वंस यू आर हियर। एक तो आपका है कि वंस यू आर, एक तो आप बिल्कुल एक इंजीनियर हैं, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। बट विद दैट आपका एक और भी बहुत सारा, आपने बताया कि आपने यहाँ पे भी कुछ पाकिस्तान में किया, उसके बारे में। जी, मैं जब वापस आया सबसे पहले मैंने कोट लखपत में फैक्ट्री बनाई, और फैक्ट्री बनाने में मुझे बहुत सारे मसले हुए। तो मैं सारी चीज़ें एज एन R&D इंजीनियर नोट करता जाता था। बिजली में क्या प्रॉब्लम हुई, सड़कों में क्या प्रॉब्लम हुई, बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव कराने में क्या प्रॉब्लम हुई, सारी चीज़ें हमने नोट की। जब मैं साथ साथ मैं मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे बना के देता रहा पाकिस्तान के अंदर, सुजुकी को, होंडा को। और मैंने, क्योंकि मैं पायलट हूँ, मशाक जहाज़ के हमने पार्ट्स भी बनाए, और JF-17 की प्रोजेक्ट टीम पर भी था मैं लेट मुसफ़ मीर साहब के साथ। तो ये जब सारे मसले हो रहे थे तो मुशर्रफ साहब के दिनों के अंदर समझ नहीं आ रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह से शुरू किया जाए। तो ये बात है 2003 की शुरू की, जनवरी की बात है। और जहांगीर तरीन साहब, हम लोग टेफ्टा के बोर्ड में बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि यार इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह की जाए। तो मैंने उनको बताया कि जी ये मसले हैं पाकिस्तान में। मैंने अमेरिका में अपना प्लांट खुद लगाया था, अपनी कंपनी का, मैग्रो एडिसन कंपनी का, कार्सन कैलिफोर्निया में, वहाँ इस तरह काम होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या प्रपोजल है। मैंने कहा जी हम ऐसा इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे जहाँ पे फैक्ट्री वाला सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेगा और मार्केटिंग करेगा, बाकी जो उसके 32 डिपार्टमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हम बना के देंगे। 32 डिपार्टमेंट्स के साथ जो हमारी कंपनी है पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वो डील करेगी, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट मैंने बनाया, सीमेंट और स्टील की सड़कें हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, 1% वहाँ पे एनर्जी लॉस है। 25 साल हो गए हैं वहाँ की सड़कें, अभी तक कोई रिपेयर नहीं हुई, इंटैक्ट है। जब वहाँ पे जो भी कोई जाता है वो कहता है दिस इज़ नॉट पाकिस्तान। मुशर्रफ साहब ने भी यही कहा, आज भी जो लोग जाते हैं वो यही कहते हैं।
اس کے بعد پھر وہ انڈسٹریل اسٹیٹس کی کچھ خصوصیات تھیں، تو میں نے جب انڈسٹریلسٹ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں، اب ہم نے گورنمنٹ کو ہم نے اسٹریم لائن کر دیا، گورنمنٹ کی جو لوگوں کی جو لوور اسٹاف کی انٹرفیئرنس تھی اس کو ختم کر دی، اب بتائیں واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب ہم فیکٹری لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کسٹم ڈیوٹی سیلس ٹیکس دینا پڑتا ہے پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے اوپر، اس کو ختم کیا جائے. اچھا مجھے گورنمنٹ آف پنجاب نے دہلی بھیجا تھا، وہاں پہ ایک ورلڈ بینک کا سیمینار ہو رہا تھا اسپیشل اکنامک زون کے اوپر. وہاں پر ہم نے چائنیز سے بہت سیکھا، انڈین سے سیکھا، بنگلہ دیش والوں سے سیکھا، سب سے سیکھا. اور ان کو جب ہم نے یہاں لا کے جب اس کو مٹیریلائز کیا تو اس وقت 2013 کے اندر مجھے ٹاسک دیا فیڈرل گورنمنٹ نے، بورڈ آف انویسٹمنٹ نے، کہ جی سی پیک شروع ہو رہی ہے تو آپ ہمیں 7 انڈسٹریل زونز اور 10 کے قریب ٹرکنگ زونز بنا کے دیں. تو پھر ہم نے کورنگی، خیرپور اور بن قاسم کے پہلے 3 اسپیشل اکنامک زون بنائے، جس میں کسٹم ڈیوٹی معاف ہے، سیلز ٹیکس معاف ہے، انکم ٹیکس معاف ہے پروڈکشن کے اوپر. تو یہ جب اسپیشل اکنامک زون بنے، لیکن ہے ون ونڈو سولوشن. آپ کے پاس فیکٹری کا بائر آیا، آپ نے اس کو پلاٹ دیا، باقی کمپنی کا کام ہے کہ اس کی فیکٹریوں کو کھڑا کرنے دے. اب مثلاً پیپسی کو ہم نے سندر کے اندر جب وہ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 18 مہینے کے اندر گڑگاؤں کے اندر پیپسی کا پلانٹ لگایا انڈیا میں، تو آپ ہمیں 18 مہینے میں ہمارا پلانٹ چلا کے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں 18 مہینے میں چلا دوں گا. میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ 9 مہینے میں ہم ان کا پلانٹ چلا کے دینا ہے. الحمدللہ ہم نے ان کا کرکرے کا پلانٹ 8 مہینے میں چلا کے دیا، اور 16 مہینے کے اندر ان کا لیز کا پلانٹ ہم نے سٹارٹ کر دیا. اور ان کا سی او اور ان کا سی ایف او نیو یارک سے اپنے پرسنل جیٹ کے اندر یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے پلانٹ کا افتتاح کیا، اور انہوں نے ہمیں بہت سارے سووینئرز بھی دیے. سو the idea is that the government must support the industrialists to bring the industry online and let them focus on production and marketing. چائنا نے بھی یہی کیا. میں چائنا بہت دفعہ گیا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اور پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ. وہاں پہ چاہے آپ گوانگزو چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے تو 5-5 ہزار ایکڑ کے انڈسٹریل زون بنائے ہیں، وہاں پہ 5-5 لاکھ ایکڑ کے انڈسٹریل زونز بنے ہیں. بڑی انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم ہے. اور اس کو بنانے کے لیے اب میں نے جب پنجاب میں کام کیا، پنجاب کی بیوروکریسی مجھے بڑی سپورٹیو تھی. مجھے فیاض بشیر صاحب سیکٹری انڈسٹریز نے 5 مہینے میں 2000 ایکڑ ایکوائر کر کے دیا. یہ اب جو بات کہہ رہے ہیں کہ 5 مہینے میں 2000 ایکڑ پاکستان میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے ایکوائر کر کے دینا، that was not a small task. Definitely that means there was you got a massive support from the government of course, side. yes, from the government side, جس میں سلمان غنی صاحب، شہاب خواجہ صاحب, you know, to name a few bureaucrats, Salman Siddiq صاحب, they helped me a lot to get these projects up and running. ان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اٹ از دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، اور یہی چیز ہم کو آگے لے کے چلے گی ان دا فیوچر آلسو. سر یہ تو پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ نے ایک نام لے لیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک شاید لوگوں کو اس ٹرپل پی ماڈل کی سمجھ نہیں آ سکی، جبکہ چائنا نے جو ترقی کی ہے وہ ٹرپل پی ماڈل کو ہی فالو کیا گیا ہے. اس پہ تو ہم آپ سے ایک دوبارہ خصوصی پروگرام کرنا چاہوں گا میں آپ سے، جو ٹرپل پی ماڈل ہے جی بالکل ابھی ڈسکس کیا. سر ابھی ہم اگر ڈسکس کریں کہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز پاکستان میں ابھی تک کتنے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں یا ڈیزائن کیے ہیں پاکستان گورنمنٹ نے؟ دیکھیں پہلے سب سے پہلے 9 پرائیورٹی زونز سی پیک میں لائے گئے تھے، اور ان 9 کے اندر سے ہتار، رشکئی، بلوچستان کا بوستان اور گلگت بلتستان کا مکمنداس، یہ اتفاق کی بات ہے کہ سارے میں نے ڈیزائن کروائے، ان کی پرمیشنز میں نے ساری لے کے دیں، اور اب ہلکے ہلکے ہم ان کو پروڈکشن میں لے کر آ رہے ہیں. ٹوٹل تقریباً کوئی 30 کے قریب ہیں اسپیشل اکنامک زونز جو کہ سی پیک کے اندر انوالوڈ ہیں، اور اب ہلکے ہلکے وہ سپیڈ پکڑ رہے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت جلدی یہ سارے اسپیشل اکنامک زون ایکٹیویٹ ہوتے چلے جائیں گے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر سے اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں، کیونکہ اسپیشل اکنامک زون کو چلانا بھی ایک آرٹ ہے، اور یہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر ایک بہتر طور پہ پرووائڈ کر سکتا ہے، بشرطے کہ پیچھے گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو. گورنمنٹ سپورٹیو ہونی چاہیے. سر یہ جو آپ نے 9 ایکٹیو اسپیشل اکنامک زونز کا، ہم کسی کو ایز اے رول ماڈل لے سکیں اسپیشل اکنامک زونز میں، اگر ہم کسی کو سمجھ سکیں، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کروا سکیں کہ دس از دا ون وچ ہیو بین ویری سکسیزفل. موسٹلی ریسنٹلی اٹ از بلیوڈ کہ جس طرح اسپیشل اکنامک زونز کی لینڈ کی پرائسز کو جیسے پلے کیا جا رہا ہے کہ اٹ از جسٹ لائک سم تھنگ لائک
وہ جو جسے کہتے ہیں یہ ریئل اسٹیٹ. جی ریئل اسٹیٹ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہم نے سندر میں بھی پریکٹس کیا تھا کہ اگر 2 سال کے اندر آپ اپنا پروجیکٹ نہیں لگاتے تو آپ کو ہم پیسے آپ کے واپس کر دیں گے اور ہم اس زمین کو کسی اور انڈسٹریلسٹ کو دے دیں گے. اسپیشل اکنامک زون میں ایک اسپیشل مانیٹرنگ کمیٹی بھی نہیں ہے جس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ ہوتا ہے، لوکل پروونشل گورنمنٹ کا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کافی جوائنٹ وینچر ہوتا ہے لوگوں کا، تاکہ ہم منیمم ٹائم کے اندر 24 مہینے کا ہم نے ٹائم رکھا ہے فیکٹریوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اور اگر وہ نہ سٹارٹ کر سکیں تو ان سے لینڈ ریپوزیس کرے اور نیکسٹ ان لائن کو وہ دے دیا جائے کرنے کے لیے، تاکہ لینڈ کی پرائس کنٹرول کی جا سکے. سر بالکل یہ تو بالکل ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود سر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور کے نزدیک ترین جو انڈسٹریل زون، جو قائد اعظم انڈسٹریل زون، اگر جیسا پیرل پارک یا کچھ اس طرح بھی نام دیا جاتا ہے، اس کی پرائسنگ اگر دیکھیں آپ تو وہ پر ایکڑ، اچھا وہ ابھی بھی اگر ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں وی آر ان لاس. دس واز این ایگریکلچر لینڈ جس طریقے سے لی گئی، کوئی اتنی مہنگی ہونی نہیں چاہیے تھی. اس کے باوجود جب اس کی پرائس شروع ہوئی 280 لاکھ مین 2 کروڑ 80 لاکھ روپے سے شاید، ناؤ اٹس جمپنگ سم ویئر کہ یہ 5.5-6 کروڑ روپے پہ چلے گئی ہے ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم. تو سر یہ اس کو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لینڈ بیچیں نا، ہم لینڈ لیز پہ دیں، اور اگر لینڈ لیز پہ دیں گے نا تو دوسرا جو اونر بھی نہیں بنتا، اور وہ لینڈ لیز پر ہے. اگر اس نے اپنی فیکٹری بنا بھی دی ہے، وہ نہیں پروڈکشن میں آتی کسی وجہ سے، ہماری خواہش ہے کہ پروڈکشن میں آئے لیکن فرض کریں نہیں آتی، دیر آر 10 ریزنز وائی somebody کین ڈیفالٹ، تو آپ اس کو اس کے انفراسٹرکچر کا پیسہ دے دیں، لیز لینڈ آپ کی ہے، اور آپ نیکسٹ ان لائن کو وہ پرووائڈ کر دیں آگے چلنے کے لیے. سو وی مسٹ شفٹ فرام سیلنگ آف لینڈ ٹو لیز آف لینڈ. یہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈائیورسفائی ہونی چاہیے ان اے پازیٹیو سینس. اور انڈسٹریلائزیشن ہمیں ہمیشہ ایک چیز سمجھائی جاتی تھی، میں تو محسن آپ کے ذریعے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک ہی بات سمجھائی جاتی تھی کہ پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری. ایگریکلچر میں بھی ہم پیچھے رہ گئے، انڈسٹریلائزیشن میں بھی ہم پیچھے رہ گئے، ویلیو ایڈیشن میں بھی ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہم اپنے جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے ان کو بھی ویلیو ایڈیشن میں کنورٹ نہیں کر پائے، اس کے لیے بھی انڈسٹری کی ضرورت تھی. سر یہ جو پالیسی فریم ورک ہوتا ہے لیبر کا انڈسٹریل پارکس میں، اس کے بارے میں آپ نے چونکہ سعودی عربیہ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ، ون آف دا بگیسٹ پروجیکٹ آئی کین انڈرسٹینڈ، آئی ہوپ آئی کین وزٹ سم ڈے، تو وہ آپ نے کمپلیٹ کیا. تو ہاؤ ڈو یو فیل اٹ کہ یہ کیا پاکستان میں کون سی ایسی چیزیں جس میں ہم لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک لیبر کا تعلق ہے نا، انڈسٹریلسٹ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ لیبر کو نکالے. اگر اکانومی گرو کر رہی ہے نا تو انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ لیبر کو اس کی کوالیفیکیشن اور کمپٹنس کے حساب سے پے کرتا ہے، اینڈ اٹس آلویز فیئر پلے. اور کیونکہ اگر وہ نہیں دے گا وہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا. پرابلم شروع ہوتی ہے جس وقت ریسیشن میں ملک جاتا ہے نا، تب جا کے پرابلم شروع ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر وہ نہیں چل رہا، پروجیکٹ ہی نہیں چل رہا ہے، سیلز نہیں ہو رہی، تو پھر پرابلم ہوتی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ فنڈز رکھیں، اور آپ سوشل سیکیورٹی کے تھرو، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس کے تھرو، آپ اگر کوئی لے آف ہوتا ہے تو اس کو وہ کمپنسیٹ کریں، اس کو کچھ بنیادی اس کی پیمنٹ کریں، کم از کم اتنا دے دیں کہ وہ اپنی فیملی کو کیری کر سکے. جی بالکل، اولڈ ایج بینیفٹ از ون پوائنٹ. اور جیسا سید صاحب نے فرمایا، محسن صاحب نے، میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیشہ لیبر جو ہے وہ اپنی کلاس کو خود ڈٹرمن کرتی ہے کہ اسے کتنی سیلری ملنی چاہیے. اس کی بہت ساری اگزامپلس بھی موجود ہیں. اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو میں نے شاید جاپان کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ جاپان میں انہوں نے اپنی جب سیلریز بڑھانی تھی تو انہوں نے اوور ورک کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے جو امپلائیز جو ہیں ان کو امپلائرس کو انگیج کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ یہ دیکھیں یہ ہماری ایبلٹی ہے. تو پاکستان میں خوبصورت ٹرینڈ آج تک آیا نہیں ہے کہ ہم اتنا محنت سے کام کر سکیں کہ ہم اپنے جو آجر ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ یہ آپ وائی ڈو وی ڈیزرو دس کائنڈ آف سیلری. تو اس پہ بھی باقی. اور سر اس میں ایک چیز اور میں چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس جو اسپیشل ورکنگ فورس ہے، یعنی کہ ٹیکنیکل ورکنگ فورس ہے، جس کا ایک ہے ٹیکنیکل ورکنگ فورس اور ایک ہے ان کا مورل، تو ان دونوں کی بھی ویسے شدید کمی ہے. یہاں پہ پاکستان میں کسی کا تایا بیمار ہو جاتا ہے، چچا کو، پھپھی کو، اور وہ کوئی ایسے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. نارملی ہم نے دنیا میں
ایسے ایکسکیوزز نہیں دیکھے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھے ہیں جتنا میں نے آبزرو کیا ہے. لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن از ویری کلوز ٹو مائی Technical ہارٹ. education میں is very important. نے پنجاب کے اندر ٹیفٹا کے میں فاؤنڈنگ بورڈ ممبرز میں سے تھا, پھر میں چیئرمین ٹیفٹا بھی رہا ہوں, اور پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل کے 2 پہلے جو ٹریننگ سینٹرز تھے وہ میں نے بنا کے دیے. ٹیفٹا ان لوگوں کو ٹرین کرتا ہے جو میرٹ پر ہوتے ہیں, لیکن ہمارا بہت سارا 80% بچہ وہ ہے جو میرٹ پہ نہیں ہوتا. تو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل بنائی گئی, جس کے اندر زکوٰۃ کے اوپر بچوں کو 6 مہینے کے ٹریننگ پروگرامز دیے گئے, شارٹ کورسز کرائے گئے. لیکن وہ سارے کورسز ایسے ہیں کہ آپ 2 سال کے بعد 6 مہینے کام کریں, پھر 6 مہینے مارکیٹ میں چلے جائیں, پھر واپس آئیں, پھر پڑھائی کریں, تو اور 2 سال کے اندر آپ فلی کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں. محسن صاحب, میں تو بڑی دیر سے اس چیز کا قائل ہوں, بلکہ میں نے اپنے طور پہ تو جو کوشش کی تھی, آئی کین جسٹ رائٹ این آرٹیکل اور آئی کین یوز ٹو ٹاک ان مائی پروگرامس, کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اگر اس سسٹم کو 8 یعنی کہ آپ 8ویں کلاس سے, جو کہ ہمارا نارملی اسکولس کا سسٹم ہے, جو گورنمنٹ اسکولس ہیں وہاں پہ تو او لیول یا ای لیول نہیں ہے, وہاں سے ہی اگر آپ ایجوکیشن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کر دیں, آپ کی ایجوکیشن صرف ایک بیس پہ ہونی چاہیے اور وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اگر اس پہ کر دیں تو ہمارے ملک میں ایک اتنی بڑی ڈائیورسفیکیشن آ جائے گی جس کا فائدہ بڑی دیر تک. ہم نے میٹرک ٹیک شروع کروایا, اور وہ اسی طرح ہے تاکہ میٹرک ٹیک میں وہ بچے جن کے آئی کیوز وغیرہ اتنے نہیں ہیں, ہم ان کو پہلے ہی شفٹ کر دیں. میں نے خود پی ایف اسکول پشاور سے, ہم نے کلاس 5 میں اصغر خان صاحب نے اور نور خان صاحب نے ہمارے ہاں کارپینٹر شاپ اور مشین شاپ شروع کرا دی تھی. آج بھی میں اپنے ہاتھ سے اپنی فیکٹری کی مشینیں ٹھیک کرتا ہوں اور اپنے جہاز بھی خود ٹھیک کرتا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ہمیں چاہیے کہ 5ویں 6ٹھی جماعت سے ہم شروع کر دیں. ہمیں شروع کر دینی چاہیے. کتنی خوبصورت بات کی ہے محسن صاحب. میں ایک ایسے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کا ایک ویژن ماشاءاللہ اتنا وسیع ہے, اور ان کے تجربوں سے ہمیں ابھی بھی بہت فائدہ اٹھانا چاہیے. از ویری انرجیٹک. سر, ہم کہتے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زونس, آپ نے جیسے اگزامپل دی چائنا کی, آئی اسٹیڈ دیئر فار لائک 18 years. آئی نو دیٹ دیئر سسٹم, آئی ہیو اسٹڈیڈ دیٹ ویری ڈیپلی. I know their special economic zone system, and I was a part of one organization also who was developing this special economic zone, especially in Binghai. It was in Tianjin. So that is one reason I know this system, and I am talking to you. Mostly it is considered that the special economic zones should be under only کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرے, بلکہ دنیا میں تو اس کے پرائیویٹ یا پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی بہت سارے کنسیپٹ ہیں, اور پاکستان میں تو پرائیویٹلی بھی ایک پروویژن موجود ہے اسپیشل اکنامک زون کے لیے. جی, اب وہ کافی گیلونائز ہو گئے ہیں, اور اس وقت گو کے شروع میں گورنمنٹ ہی ایک سیمپلز بنا کے دیتی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر اس کے بعد آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اب آ گئے ہیں, اور کافی سارے پرائیویٹ سیکٹر کے زونز جو ہیں 250 ایکڑ 500 ایکڑ تک پہنچ گئے ہیں. اب ہوپ فلی یہ 1000-2000 ایکڑ پہ بھی پہنچ جائیں گے. سر, میں نے تو تھوڑا سا پڑھا تھا کہ اگر 50 ایکڑ بھی جگہ ہو تو یو کین اپلائی فار دیٹ. لیکن 50 ایکڑ کے اندر ہو سکتا ہے, لیکن دے آر ہائی ٹیک زونز. ان 50 ایکرز what you can do is construct high rise buildings. آپ ان کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کریں, انسٹرومنٹیشن کریں, آٹومیشن کریں, سو ہائی ٹیکنالوجی کین بی اسٹارٹڈ ان 50 ایکرز. اس کو تو ایسا وہ جسے ایک ماڈل لیا گیا تھا پلگ اینڈ پلے سسٹم, از اٹ سملر ٹو دیٹ؟ Yes, the plug and play system is the ultimate thing that آپ جو بھی اسپیشل اکنامک زون بنائے, چاہے گورنمنٹ بنائے چاہے پرائیویٹ سیکٹر بنائے, وہاں پہ وہ شیلز بنا دیں 1 کنال کے, 2 کنال کے, 4 کنال کے, وہاں پہ بلڈنگ کھڑی ہو جائے اور آپ رینٹ پہ دے دیں. تو جیسے ہی کوئی آئے گا وہ فوراً پروڈکشن میں چلا جائے گا, اور اس کا 0 ویٹنگ ٹائم ہے. اب اگر کسی کو 2 سال لگتے ہیں فیکٹری بنانے کے اندر, وہ 1 مہینے کے اندر پروڈکشن شروع کر دے گا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور میں محسن صاحب آپ کی ذریعے اور اپنی گورنمنٹ کو یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر انویسٹرس کو, اف یو وانٹ ٹو اٹریکٹ انویسٹرس in a most swift form, this is the system you have to adopt. Don't let him wait. Like he just bring up his machines, he plug in and he start up his production, and he don't have to go to any department, any kind of department to wait for any NOCs or whatever. So this is the best way where you can start up a business and a business development. اس پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. سر, ڈو یو تھنک کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اسپیشل اکنامک زونس کی, اس میں ایکسپرٹیز کی کچھ زیادہ بہتری ہونی چاہیے؟ مجھے جیسے نظر آتا ہے کہ پنجاب میں تو چلے ایک اچھا کام ہو رہا ہے. آئی پرسنلی نو سم ون ان پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ, if I'm not wrong to pronounce it.
تو وہاں پہ ایک میری ملاقات رہی، سہیل سلیم صاحب تھے، وہ میرا خیال ہے شاید ابھی بھی وہیں پہ ہی ہے، ڈاکٹر صاحب وہیں پر تو ہاں یہ ویری کمپیٹنٹ پرسن. تو میں نے انہیں ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، میں کہا سر آپ کو نا ایک سیشن شروع کرنا چاہیے کہ جو باقی صوبے ہیں جیسے بلوچستان ہے، جی پی ہے، ایون میں نے کے پی کے کی بھی بات کی، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے، وہاں پہ جا کے یہ کیوں نہیں بتاتے، اف یو گاٹ انف ایکسپیرئنس تو آپ ان کو آگے فردر ایجوکیٹ کریں کہ ہم کس طریقے سے اپنے لوگوں کو مزید جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں، یعنی ایٹ لیسٹ لوگوں کو نہیں، کم از کم ڈپارٹمنٹس کو تو سکھا سکتے ہیں. Board of Investment is doing a good job. They bring everybody together. All the provinces are present in the meetings in Board of Investment, and they are trying to spread this expertise across all the provinces. کیونکہ میں نے بلوچستان میں بھی کام کیا اور گلگت بلتستان میں آج کل کام کر بھی رہا ہوں. Yes, there is a lack of expertise in both the government sector and the private sector. اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے جن لوگوں کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو انڈسٹریل زونز، اسپیشل اکنامک زونز ہوتے ہیں نا، ان پہ خرچہ کافی ہوتا ہے. اچھا، اگر آپ بینک سے سپورٹ لیں، چائنا نے بھی یہی کیا کہ بینک سے لیا، اور چائنا کے اندر یہ انڈسٹریل زون جو تھے 3 to 5% مارک اپ کے اوپر ڈیولپ ہوئے. ہم یہاں پہ 15% اور 20% کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان اور پروونشل گورنمنٹس کا بینکوں کے ساتھ ایک ٹھیکہ ہے فوڈ کی خریداری کے لیے، گندم کی خریداری کے لیے 5 to 6% مارک اپ کے اوپر. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جتنے بھی انڈسٹریل زونز ہیں، اسپیشل اکنامک زونز ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اسٹیٹ بینک کی انڈر سپرویژن سارے بینکس کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ انویسٹ کریں ایٹ لو مارک اپ ریٹ ایٹ 5%. اگر ہم یہ اسپیشل اکنامک زونز پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، گورنمنٹ کے ہوں، 5% کے اوپر آپ ڈیولپمنٹ کریں گے، جو کہ 2 ارب 5 ارب 10 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی کاسٹ جو ہم نے ان کو انیشلی مارک اپ کے اوپر ایک ڈسکاؤنٹ دیا ہے، جب فیکٹریاں وہاں پروڈکشن میں آ جائیں گی تو گورنمنٹ کے پیسے بھی پورے ہو جائیں گے، بینک کے پیسے بھی پورے ہو جائیں گے. سندر میں 700 فیکٹریاں چل رہی ہیں. اور سر ایک چیز میں نے جیسے میں نے آپ کو بنگ ہائی پروجیکٹ کی ایک ایگزامپل دی، ٹیس انٹینشن، تو وین آئی واز ود دیٹ ان کی فائنینشیل ٹیم کے ساتھ میں کام کر رہا تھا، تو ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ تھیں. ہماری پرائرٹیز یہ تھیں کہ کون سی ایسی فیکٹری ہے کہ اس کا انیشیٹو کیا ہو سکتا ہے، اور ہم فیکٹری ٹو فیکٹری ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اس فیکٹری میں کیا چیز ہے. لیبر اورینٹیشن ہے، کتنے لوگوں کو جاب مل رہی ہے، اگر جاب مل رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں بات کریں کہ جی آپ کتنے لوگوں کو جاب مل رہی ہے. مجھے محسن صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بٹ آئی ول بی بیک رائٹ ہیئر. ہم اسی پہ بات کریں گے. Thank you very much. Stay with us. We will be back. Welcome back to our program on Graph and on Special TV and your host Amir Ali. بالکل جو ڈسکشن چل رہی تھی ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹاپک واز دا سیم سر، کہ وہاں پہ میں نے جو دیکھا ہے وہ انیشیٹو ڈفرینٹ طریقے سے دیتے ہیں. انیشیٹو کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس انڈسٹری کے ذریعے کتنی لیبر کو انگیج کیا ہے. یہ پہلا انیشیٹو ہے کہ آپ جاب پرووائڈر بن گئے. جاب پرووائڈر بن گئے تو وہ سبسیڈائز کرنا شروع کر دیتے ہیں لینڈ کاسٹ کو سب سے پہلے، پھر وہ مارک اپ کو بھی نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے ان کے ملک کی ایکسپورٹس کتنی بڑھیں گی اور امپورٹ پہ کتنا بیریئر آئے گا. اب ہم نے یہ جو ایک فلیٹ فارمولاز رکھے ہوئے ہیں جسے ہم ویسے کہہ دیتے ہیں جی کرپشن فری، حالانکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سے کرپشن پہ کوئی اثر آیا آج تک. تو یہ اس کا ایک امپیکٹ آپ انٹرنیشنلی کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سٹارٹ کروں گا کہ ہمیشہ جس ایریا کا جو لوکل ریسورس ہے نا، آپ پہلے اس پہ فوکس کرتے ہیں. کہ اگر مسلم باغ کے اندر کروم ہے تو ہم نے کروم کی انڈسٹری کو اٹھانا ہے. اگر مکپنداس کے اندر ہم نے وہاں پہ خوبانی بہت زیادہ ہوتی ہے گلگت بلتستان کے اندر، تو ہم نے وہاں کولڈ سٹوریجز بنانے ہیں جو کہ فارم پر بھی ہوں گے اور ہمارے اسپیشل اکنامک زون میں بھی ہوں گے، اور وہاں پہ 60% جو فروٹ کا لاس ہے ہم نے وہ ختم کرنا ہے. اسی طرح اگر ہم نے سی کوسٹ کے اوپر کوئی چیز بنانی ہے تو ہم نے بلو اکانومی پہ فوکس کرنا ہے. پاکستان کا شرمپ سب سے بڑا ہے. میرے پاس ایک جاپانی آیا اور اس نے مجھے کہا گوادر سے مجھے کراچی شرمپ لا کے دو، میں اس کو جاپان لے کے جاؤں گا. اس نے کوئی 8-10 فلائٹیں کی ہمارے ساتھ، اور پھر اس نے کہا کہ جس دن گوادر ایئرپورٹ سے 747 اڑنا شروع ہو جائے گا اس دن ہر روز ایک 747 صبح کو میں شرمپ لے کے جاؤں گا ٹوکیو، اور واپسی پہ میں سوزوکی، ہونڈا اور ٹویوٹا کے پارٹس لے کر آؤں گا. تو اب اس وقت ہمارا چائنا کا بنایا ہوا گوادر ایئرپورٹ کھل گیا ہے. میری سول ایویشن سے ریکویسٹ ہے، میری سارے جو اس چیز کو آپریٹ کر رہے ہیں کہ فوراً
जापानीज, सिंगापोरियंस, मलेशियंस, साउथ कोरियंस को बुलाएं You need to call और them all. हमारा जो गवादर का पानी है इतना खूबसूरत और क्लीन पानी है, वहाँ से हम सी फूड उठाएं, रोज़ाना वहाँ से 8-10 747 सुबह को निकलें, साउथ ईस्ट एशिया जाएं, वापसी पे वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों के और मोटरसाइकिलों के पुर्जे लेकर आएं, ताकि 2 वे उनका लोड फुल चल रहा हो। और आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि इससे बलूचिस्तान की पूरी सूरत हाल बदल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो वो हैं, क्या नाम है, असल पहले हम वहाँ पे जब गए गवादर के अंदर तो हम फिशरीज वालों से मिले तो उनका सारा सामान किमाड़ी से एक्सपोर्ट होता था। फिर वहाँ पे हमने गवादर के जो हमारे डीजी थे उनके साथ मिल के हमने ये इंतज़ाम किया कि सारा फ़िश एक्सपोर्ट अब गवादर से होता है। तो जब कॉस्को का शिप आता है तो हमारे जो फ्रोज़न फ़िश है वो वहीं गवादर से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। 1.5 लाख रुपया पर कंटेनर बचा। और ये भी मुझे बता रहे थे फिशरीज वाले कि अगर कोई कंटेनर ख़राब हो जाता तो करोड़ रुपए की फ़िश का लॉस हो जाता था। तो इस तरीके से आप लोकल एरिया को फोकस करें, उसका जो रॉ मटेरियल है उसको वैल्यू ऐड करें और उसी के अंदर से आपने मैक्सिमम एक्सपोर्ट जनरेट करनी। मैं इस सिलसिले में अगर मोहसिन साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना चाहता हूं। मैंने अपने पहले भी एक आध प्रोग्राम में ये बात कही थी। वी आर जस्ट नेक्स्ट टू GB इज जस्ट नेक्स्ट टू चाइना। वहाँ का उनका प्रोविंस शिंजियान का उनका पहला जो बड़ा शहर है काशगर, एक बड़ा शहर है और अभी उसे विंडो ऑफ द सेंट्रल एशिया कहा जा रहा है काशगर को। वहाँ पे सर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सिर्फ चेरी एक ऐसा फल है कि जो कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत ज़बरदस्त है, और चाइना चेरी इंपोर्ट कर रहा है चिली से और $3 बिलियन की एक प्रोडक्ट जो कि चेरी, जो कि नेक्स्ट डोर पड़ी है, नेक्स्ट डोर चाइना के पड़ी है। वो जैसे हमें मोहसिन साहब ने कहा कि वो इसी को वहाँ पे प्रिजर्व करके इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो पाकिस्तान को आप ये देखें कि पूरे GB की इकॉनमी 1-2 चीज़ों से खुबानी है, चेरी है, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे लोकली हो सकती हैं। मैं चेरी पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। हम लोग जब दुबई के अंदर एक्सपो पाकिस्तान के अंदर गए तो गिलगित बल्तिस्तान के जिस दिन वहाँ पे हमारा जो एक्सपो लगा हुआ था तो हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने कहा कि हम फार्मर्स के साथ मिल के वहाँ पे चेरी की वो वैरायटी लगाएंगे जिसका बीज छोटा होगा, उसका फ्रूट बड़ा होगा। अभी भी वहाँ पे बहुत अच्छी चेरी है, बड़ी डिलीशियस चेरी है और हमें उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए और चाइना एक्सपोर्ट शुरू हो गई है। अब हमें चाहिए कि उसकी वहाँ पे दरख्त लगाएं, तो जिन फार्मर्स के लैंड के ऊपर वो दरख्त लगेंगे उनको उनके लैंड की वैल्यू मिलेगी, उनकी लेबर की वैल्यू मिलेगी और वो उतार के जब प्रोसेसर को देंगे वो वहाँ से, अब क्योंकि स्कर्दू एयरपोर्ट से बड़े जहाज़ टेक ऑफ कर सकते हैं, हम बाय एयर एक्सपोर्ट करेंगे चेरी को यूरोप के अंदर भी, चाइना के अंदर भी और सारी दुनिया के अंदर। तो ये 2 फ्रूट्स ही गिलगित बल्तिस्तान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अगर इसके साथ आपने तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जिक्र किया, जो मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, रूबी एंड एमरल्ड एक इतनी अच्छी क्वालिटी में वहाँ पे अवेलेबल है और अगर उसको भी वैल्यू एडिशन कर दिया जाए तो वो शायद खाली गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। और जेमस्टोन की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर खवातीन एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि वो बारीक काम चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो चाहे ये जेम्स एंड ज्वेलरी का हो, वो काम बेहतर कर सकती हैं। तो सारी खवातीन को ट्रेन करके वहाँ पे फैक्ट्रियों के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सर मैं मोहसिन साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एक जिक्र किया कि जी जैसे अब अगर मुस्लिम बाग में लगना चाहिए तो वो प्लांट डेफिनेटली वो रिलेटेड टू जब भी इंडस्ट्री रखती है वो हमेशा ये होती है कि वो लोकल रिसोर्सेज को अपग्रेड किया जाता है, उन्हें वैल्यू एडिशन में ले जाया जाता है। अब वो क्रोमियम की इंडस्ट्री अगर पंजाब में लगाना चाहेंगे तो दैट इज़ नेवर वर्थ, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल मोहसिन साहब ने कहा कि इस तरह की इंडस्ट्री वहीं लगनी चाहिए जहाँ की ये लोकल प्रोडक्ट है। तो सर ये अभी बलूचिस्तान में आप देखते हैं मोहसिन साहब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको प्रोसेसिंग में आना चाहिए, तो आपको ऐसा लगता है कि बाज़-औक़ात मैंने तो चाइना गवर्नमेंट को देखा है कि वो बाज़-औक़ात 0% पे भी लोन देते थे, और क्यों लोन देते थे कि उनसे उनकी एक्सपोर्ट्स या लोकलाइजेशन बढ़ जाती थी। तो आपने तो 4-5% का फिर भी एक लिवरेज रेट की बात की, तो बाज़-औक़ात ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट के एक छोटे से एक्शन से आपको पता चलता है कि इससे कितनी हमने वो जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। तो आप अपनी एक्सपर्टीज देखिए, मैं बलूचिस्तान मैंने सारा बाय रोड ट्रैवल किया है
اب پنجگور تربت کے اندر زبردست کھجور ہے. جب میں خیرپور بنا رہا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ بلوچستان کی کھجور آتی تھی, وہاں کی کھجور بھی بڑی زبردست ہے, سندھ کی کھجور بھی بڑی زبردست ہے. ہمیں چاہیے پنجگور تربت سے کھجور کو پروسیس کریں, اس کی ہم کنفیکشنری بنائیں اور ان کو ایکسپورٹ کریں. اسی طرح کرومیم کو 40% سے اٹھا کے 80% تک ہم اس کا انریچمنٹ لیول لوکل کریں, تو جو ٹرک 50,000 روپے میں چائنیز باہر مٹی کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں وہ 5 لاکھ کا ٹرک ہو جائے گا. اور ابھی بھی اس کا بہت بینیفٹ میں نے دیکھا ہے مسلم باغ کے اندر, وہاں پہ کافی اچھے گھر بن گئے کیونکہ وہاں سے لوگ وہ ساری کرومیم لے کر آتے ہیں اور پتھر کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ٹرک باہر چلے جاتے ہیں. تو اگر اس کو آپ انرچ کر دیں گے 80% کر دیں گے, 50,000 کا ٹرک 5 لاکھ روپے کا ہو جائے گا. سی فوڈ پورے بینچ کے اوپر ہمارا تقریباً کوئی 700 کلومیٹر کا جو ہماری سی فوڈ لائن ہے وہ ہر جگہ, چاہے وہ جیوانی ہو تو یہ گوادر ہو, یہ سمیانی ہو, ساروں کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ وہ لگائیں. اور وہاں پہ سمیانی کے اوپر جو ہمارا جو شپ یارڈ ہے گرانی کا, وہاں پہ میری سجیشن ہے بلوچستان گورنمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں 100 ملین گیلنز پر ڈے کا, جو ہوا سے اور ہم سولر سے اس کی بجلی پیدا کریں. اور پانی جو ہے ہم 90% پانی ان کو دیں, کراچی والوں کو سیل کریں, بلوچستان والوں کو ہمیں وہ پانی فری دینا چاہیے تاکہ وہاں پہ لسبیلا کے اندر ہماری اریگیشن بھی ہو اور وہاں پہ ہب کے اندر جو ہمارا انڈسٹریل زون ہے اس کو بھی مفت میں پانی ملنا چاہیے. میں اپنی پبلک سے ایک تھوڑا سا ڈاٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں, اف آئی ایم رانگ, لیکن جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جو امپورٹ کرتا ہے اپنے سی فوڈ پروڈکٹس کی فرام آل اوور دا ورلڈ, اس کے ٹوٹل والیوم $60 بلین ہے. اور $60 بلین سے ہماری جو کوسٹل لائن ہے یہاں پہ بلو کراب بھی ہے, جیسے شرمپس جن کا ذکر کیا, کنگ پرانس ہیں جو کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, محسن صاحب ان کا ذکر کر رہے تھے. تو یہ اتنا قیمتی ہمارے پاس ایک اثاثہ پڑا ہے. اگر ہم یہاں پہ پروسیسنگ کے بعد ایکسپورٹ کی فیسلٹیز دینا شروع کر دیں, ہم ان کو بلا کے کہیں کہ جی جگہ بھی ہماری, رہنا بھی ہمارا, آپ یہ ہمارے مچھیروں سے ہی خرید لیں, ان کو یہاں پہ پروسیس کر کے یہاں سے ایکسپورٹ کر دیں, تو جو لوکلز ہیں ان کی لائف کا سٹینڈرڈ وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. اس بات کو ہم لوگ آج امیجن بھی نہیں کر سکتے. میں محسن صاحب, کیا یہ میرے کیلکولیشن ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے, اور ہم نے لوکلز کو کرنا ہے. اور بلوچستان میں نے سارا بائی روڈ ٹریول کیا, گلگت بلتستان بائی روڈ ٹریول کیا, کیونکہ یہ میری ایک طریقہ, جب میں پنجاب میں کام کر رہا تھا میں نے سارا پنجاب ٹریول کیا, اسی طرح سندھ ٹریول کیا, تاکہ میں لوکلز کے ساتھ مل کے دیکھ سکوں کہ جی میں کیا چیز سب سے بہتر ان کے لیے کر سکتا ہوں. اور ہمیشہ لوکل جو نالج ہوتی ہے وہ بیسٹ نالج ہوتی ہے آپ کو آگے لے کے چلنے کے لیے. سر, ایک جس سے بڑا بزنس کمیونٹی, میں بھی چونکہ بورڈ ممبر ہوں لاہور چیمبر کا, تو ہمیں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. اچھا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ سب سے زیادہ پرائرٹی پہ وہ لے آتے ہیں الیکٹرسٹی کو, الیکٹرسٹی پرائز کو. پھر کہا جاتا ہے جی ریجن میں یہ سب سے مہنگی ہے. میں کہتا ہوں ہاں ریجن میں سب سے مہنگی ہے, لیکن ریجن میں آپ کی لیبر کاسٹ بھی سب سے سستی ہے. تو لیکن دس از این ایکسکیوز, بہرحال کاسٹ فیکٹر تو موجود ہے. تو سر اگر وہ کاسٹ فیکٹر موجود ہے تو اس ود دیز پرائسز آپ کو لگتا نہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی اسپیس موجود ہے کہ بہت ساری پاور ان کی ایسی ہے کہ جو کہ ایکسٹرا ہے, اگر وہ کچھ ایسی انڈسٹریز کو وہ پاور ایون فری سبسیڈائز کر دیں یا فری ہی دے دیں, فری کا تو شاید آئیڈیا نہیں رہ گیا ہوگا, تو اسے سبسیڈائز کر دیا جائے, اور سبسیڈائز کرنے کے بعد اس انڈسٹری کو یہاں پہ بوم دیا جائے جو کہ پاور کی وجہ سے ایفیکٹ ہو چکی ہے, پوری دنیا میں ہو رہی ہے, یا لیبر انٹینسو ہے, اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کا ایک امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں 20 to 22 سینٹس کے اوپر. ہمیں چاہیے کہ بجلی کی ہماری قیمت ہونی چاہیے 10 سینٹس, which comes to about 28 روپے سے 30 روپے کے اوپر. اگر ہم اس لیول کے اوپر لے آئیں اور انڈسٹری کو ہم ڈسکاؤنٹ دے دیں تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہو جائے گی. بڑی ضروری ہے, ہمیں امیڈیٹلی راستہ ڈھونڈنا چاہیے. لغاری صاحب از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن, وہ انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے, سارے چیمبرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کی کاسٹ کو لے کر آئیں 10 سینٹس کے اوپر, اور 10 سینٹس پہ لانے کے بعد پھر اور رستے نکالیں جہاں سے ہم نے اس کو کراس سبسیڈائز کرنا ہے, بجلی فردر سبسیڈائز کرنا ہے.
جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ محسن صاحب. آپ سے تو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن Most welcome. اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو وی ول آسک سید محسن صاحب, سید محمد محسن صاحب کے وی وانٹ ٹو انوائٹ ہم اگین ٹو آور پروگرام, اور ان کی ویلیبل سجیشنز آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آن آور پروگرام کریف on Special TV, and your host Amir Ali. We all say you thank you very much. Allah Hafiz.